अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी इंशाल्लाह। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज से, अपनी अखबारात से कि अखबारात क्या कहते हैं ये भी जानेंगे, टॉप स्टोरीज और हेडलाइंस क्या कहती हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद होंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा आज मुआशरे में एक बढ़ती हुई जिसे कह सकते हैं एक बढ़ता हुआ मसला और एक बढ़ता हुआ रुझान, जिसमें तलाक और खुला का जो मामला है ये बहुत ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट होने लगे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं और एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है। बहरहाल जी, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बारिशों की जो आंख मचोली है वो मुसलसल जारी है, बरकरार है और कहीं बारिश है तो कहीं नहीं है। कराची की यही सिचुएशन है। पंजाब के कुछ इलाकों में बहुत तेज़ बारिश है तो कुछ बिल्कुल ड्राई वेदर लिए बैठे हुए हैं और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी उसमें भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। लेकिन पंजाब के कुछ इलाके और बलूचिस्तान के कुछ इलाके जहां बारिश हो रही है वहां मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट होंगे। शो का आगाज़ बाकायदा तौर पर करें तो कल एक हैपनिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी था। IMF की चेयरमैन PTI से मुलाकात हुई जिसमें IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले, यानी उन्होंने कहा जी कि हम मान लेते हैं ये जो IMF प्रोग्राम है, लेकिन इसके बदले एक ऐसी डिमांड रखी गई जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। उस सोच पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये डिमांड क्या रखी गई कि वो दी जाए, गारंटी दी जाए कि इलेक्शंस जो है वो टाइम पर होंगे और ये गारंटी IMF की तरफ से दी जाए। जिसमें IMF का जो रद्द-ए-अमल था और जो जवाब था, उन्होंने फ़ौरन कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, यानी IMF इस तरह नहीं कर सकता और किसी भी मुल्क में दखल अंदाजी उनके अंदरूनी मामलात में नहीं की जाएगी। तो बहुत क्लियर स्टांस IMF की तरफ से था कि हम इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं मान सकते कि जिसमें आपके जो अंदरूनी मसले हैं उन पर दखल अंदाजी की जाए। साथ साथ हमने देखा कि एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन PTI या तो बहुत मासूम है या फिर जानबूझकर इस तरह की बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर की गई है, उस इदारे से की गई है ताकि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सके। अब हमने देखा कि माजी में भी इस तरह की जो टैक्टिक्स थी वो PTI की तरफ से ज़रूर लगाए गए कि जिसमें कहा गया कि एक लेटर भी लिखा गया IMF को और फिर ये पूरा प्रोग्राम सबोटाज किया गया। एक बहुत लंबी डिबेट है। इस डिबेट में हमारे साथ आज मौजूद हैं नासिर रहीम लोधी साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नासिर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया नासिर साहब, हमने देखा कि माजी में भी PTI की तरफ से इस तरह की बात हुई, इस तरह के टैक्टिक्स लगाए गए जिसमें IMF की शायद डिले हो, मुआहदा ना हो सके और हमने देखा कि ठीक ठाक डेडलॉक बरकरार रहा। फिर बिल आखिर ये डील हो जाती है, बड़ा खुशाइंद अमल है हुकूमत की काविशों से। ये हमने देखा कि IMF डील क्रैक हो गई, लेकिन अब फिर वही बातें की जा रही हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से तो गारंटी दे दी गई है कि इलेक्शंस बहुत जल्द होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन अपना काम भी शुरू कर चुका है। असल में PTI चेयरमैन का सबसे बड़ा मसला ये है जी कि वो साहब बोलते बहुत हैं जी। वो ये समझते हैं शायद कोई क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा है, उससे पहले हमने बड़े बड़े दावे करने, जी उन दावों पर अमल कर सकें या ना कर सकें वो तो टीम हारने के बाद कुछ भी होता है। सही। जैसे ही इनको इक़्तिदार मिला जी तो इक़्तिदार मिलने के बाद सबसे पहले इन्होंने यही नारा लगाया कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है और पहले एक डेढ़ साल इसी में निकाले जी कि वो जो 8-9 माह थे जी उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की पोजीशन बहुत बेहतर थी नेगोशिएशन के लिए जी IMF के साथ जी। लेकिन जब इस तरह की बातचीत शुरू की कि हम खुदकुशी कर लेंगे और हम IMF, तो फिर IMF जब 8 महीने बाद आपने IMF को फॉलो किया जी तो वो उसने उतने ही स्ट्रिक्ट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी। बिल्कुल ऐसी है। तो नुकसान किसका हुआ? जी पाकिस्तान का। बिल्कुल। सिर्फ इनकी फजूल गुफ्तगू की वजह से जी जी खुदकुशी आज तक नहीं की। जी। उसके बाद फिर एक मुश्किल तरीन प्रोग्राम के अंदर लेकर गए पाकिस्तान को जी जो सख्त तरीन टर्म्स के ऊपर था और फिर मुसलसल आप देखें कि उसको इम्प्लीमेंट करते करते जैसे इनको लगा कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है जी तो उसको पूरे प्रोग्राम को सबूताज कर दिया। जी जी जी। इस तरह सबूताज किया कि जिसमें इनके साबिक एक मिनिस्टर कहते हैं कि सुरंगें बिछा दी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लैंड माइंस बिछाती, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या किया कि फ्यूल की प्राइसेस और जितनी कमिटमेंट्स IMF के साथ की जी, थी जी, जी, उन कमिटमेंट्स को ओबे नहीं किया, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया और फ्यूल की प्राइस बढ़ाने के बजाय कम कर दी। जी सब्सिडी जब लगा कि जब लगा कि हम अब जा रहे हैं तो ठीक है, हम नहीं तो कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ये एक एजेंडा है इनका। ठीक है। ये इसी तरह इन्होंने अपने फॉलोअर को भी ट्रेंड किया है जी कि ये साहब हैं
تو پاکستان ہے. بالکل ایسے حالانکہ ایسے ناگزیر لوگوں سے جی جی قبرستان بھرے ہوئے ہیں صحیح کہ جو کہتے تھے کہ شاید یہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل نہیں سکتی. بالکل صحیح. وہ دنیا آج بھی موجود ہے. اور یہ پاکستان میں ایسے ناگزیر لوگ بھی بہت آئے جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں ہے. جی جی تو ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے ضروری ایک دفعہ وزٹ کیا کریں. اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو نہ صرف اپنی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ثبوتات کیا, بلکہ جب دوبارہ نیگوسیشن کے اوپر جانے لگی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, تو اس وقت انہوں نے پنجاب میں چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی جی 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 اور کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی, بالکل تو باقاعدہ انہوں نے آڈیو لیکس ہوئی, پوری دنیا نے سنی, بالکل اس پہ خط لکھے گئے, خط لکھے, باقاعدہ کہا گیا کہ آپ خط لکھ دیں کہ ہم جو فلفل نہیں کریں گے آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. یعنی قوم اور ملک, ان کا اپنا ایک اس وقت کا فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ اس سے ملک کو نقصان تو نہیں ہوگا. تو یعنی ملک ان کے لیے اہم ہے نہیں, جی 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 ان کے لیے صرف اپنی ذات اہم ہے, کرسی اہم ہے, کرسی اہم ہے. جی. اور بدقسمتی سے اس ملک میں 2 ایسے لیڈر آئے ہیں جنہوں نے صرف اپنی ذات کو فوکس کیا, بہت نیچے سے اوپر گئے. جی 2 لیڈر دونوں آج دیکھ لیں کہ سیم ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. صحیح صحیح میں سمجھ گیا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی کہتے تھے ہمیں منزل نہیں, جی 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 ٹھیک ہے, اور ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. صحیح بالکل ٹھیک. تو یہ ان کے لیے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ضروری ہے, اس آئی ایم ایف کے پلان کی کیا اہمیت ہے. یعنی اس موقع پہ جب ہم دیوالیے کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, جی ہمارے جو وزیر فائنانس منسٹر ہیں, ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, جی بے تحاشا ایفرٹس کرتے ہیں, بالکل جی بالکل, پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. اس پوری ٹیم نے بلاخر اس بات پہ ایگری کیا, اور ڈیلیور کر کے دکھایا نا. ہاں ایگری کرایا اس ملک کے خاطر جی کہ ہم ایک سٹاف لیول معاہدے پر پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور سٹاف لیول معاہدہ 3 بلین کا نہیں ہوتا. بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس راستے کھل گئے پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے. بالکل صحیح. اچھا ناصر صاحب, بالکل میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے جانا چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ وائی ڈی گریڈ پاکستان, وائی ڈی گریڈ کرنٹ گورنمنٹ کے, جس میں کہا جاتا ہے جی کہ الیکشنز نہیں کرانے. یہ ایک ڈیبیٹ اور ایک رٹ لگا لی گئی ہے کہ الیکشنز نہیں کرانے, جبکہ موجودہ حکومت, ہمارے وزیر دفاع صاحب نے بھی کہا, خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہم 1 ماہ کے اندر اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں گی, اس کے بعد الیکشنز کی تیاریاں کریں. اور ظاہر حکومت بار بار یہ اناؤنس کر رہی ہے, نواز شریف صاحب کی طرف سے اور باقی دیگر لیڈران کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی کہ جی الیکشنز لازمی ہیں اور ہو کے رہیں گے. پھر بھی یہ بات بار بار ڈیبیٹ کی جا رہی ہے جی الیکشنز کرا لیں. یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اچھا دیکھیں, ان کی ایک سوچ ہے. جی وہ سوچ اگر آپ عدم اعتماد کے بعد سے ان کو دیکھیں جی تو یہ مستقل مظاہرے اور سب چیزیں کہ فوراً الیکشن کرا دیں. بالکل. ان کے لیے آئین اہم نہیں ہے جی کیونکہ یہ غیر جمہوری لوگ ہیں. بالکل ایسے ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی. یہ جب بات کرتے ہیں تو کسی جمہوری ادارے سے بات کرنے کے لیے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ان کو صرف اور صرف آپ دیکھیں 60 کے قریب انہوں نے جلسے کیے. جی صرف کس لیے؟ جمہوریت کے لیے نہیں, صحیح عوام کے ویلفیئر کے لیے ایک بھی جلسہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. 70% پاکستان سیلاب کے زد میں تھا. بالکل بالکل. یہ لوگ پریشان تھے اور یہاں جھوٹا نیریٹو اور بلڈ کیا یہ جا رہا 60 جلسے کر رہے تھے صرف کس لیے کہ میری چیف آف اسٹاف سے میٹنگ کروا. جی 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 جی. اور ان کا مطلب اب جمہوریت کے لیے چیف آف اسٹاف سے ضرورت تو نہیں تھی, جی جی جی. آرمی چیف سے ضرورت تو نہیں تھی ملاقات کی. جی. اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے 60 جلسے کیے. 70% ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا اور آج بھی یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں لیکن الیکشن اب بھی نہیں جانا چاہتے. رائٹ رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا جی, میں اگر اخبارات کی طرف آؤں تو توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت, 12 جولائی سے ٹرائل. ہمارے نرم رویے کی مثال کہیں اور نہیں ملتی عدالت. ہاں, اعلیٰ عدلیہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح بہت موزانہ انداز سے, جس طرح اپنی ایک کیا کہتے ہیں ایک زبردست انداز سے اس پوری سچویشن میں فیصلے بھی کیے گئے ہیں, سامنے بھی آئی ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن کھڑی نہ ہو جس میں انتشار اور باقی چیزیں پھیلیں. عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں عدلیہ نے تو جتنی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے شاید ہمیں تو بڑی وہ ہوتی ہے کہ حیرانگی بھی ہوتی ہے. جی 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 جی. لیکن جو صاحب کہتے ہیں میں 22 سال سے تحریک چلا رہا تھا جی جی چوری کے خلاف, جی توشہ خانے کے خلاف, جس وقت یہ حکومت میں تھے ہمارے جس جرنلسٹ نے اس کو ہائی لائٹ کیا جی, اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ان کی گورنمنٹ نے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. صحیح ہے.
اور اس کے بعد سے کبھی جواب نہیں دیا. جی. کبھی کہا کہ یہ تو ملک کی سیکریٹ بات ہے, ہمارے دوست ملک ناراض ہو جائیں گے. جی. اس وقت ہم سوچتے تھے کہ دوست ملک کیوں ناراض ہوں گے. اب سمجھ آئی کہ دوست ملکوں نے تو وہ گھڑی دی تھی, وہی بیچ دی انہوں نے صحیح, بھائی بنا کر. صحیح. تو وہ جو نیریٹو ہے جی جی جی, اس مقدمے کو روکنے کا انہوں نے بے تحاشا جب یہ حکومت میں تھے جب بھی کوشش کی. جب حکومت سے نکلے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ جتھے لے کر جا رہے ہیں, کورٹ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, گھیر لیا ہے اس کو, آخر کار ڈیٹ چینج ہو رہی ہے, پھر پورا دن ہماری عدلیہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے عمران خان کا, اور پھر یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں, پھر جج ہمارا لوکیشن ہماری بدلتے ہیں بالکل صحیح ان کی خاطر, اپنی عدالت چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے کیس سننے چلے جاتے ہیں, پھر یہ وہاں بھی نہیں پہنچتے ہیں. یہ کبھی بھی کسی پیشی پر نہیں پہنچے اس کی توجہ خانہ کی, بالکل ایسی, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ پیش ہوں گے ان پر فرد جرم عائد ہوگی تو یہ بڑا بالکل کلیئر کیس ہے, اس کے اوپر ان کو وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بالکل کھل کر آ جائیں گے. اچھا, کل اسپیشل کورٹ نے یہ خود ریمارکس بھی دیے, انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایک پیشی بتا دیں کہ جہاں آپ حاضر ہوئے ہوں یا جہاں یہ آئے ہوں. یہ ابھی بھی نہیں ہوئے, یہ بھی 2 پیشیاں جو تھی اس میں ابھی بھی نہیں آئے. بالکل ایسی ہے, وکیل بھی نہیں آیا ان کا, کہ حارث جو ان کے وکیل لائر ہیں وہ بھی نہیں پہنچے. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ رویہ یہ میرے خیال سے یہ رویہ دیکھیں, یہ رویہ وہ ہے کہ جہاں پر ان کو پتا ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں, جی, یہ اصل میں جہاں پہ ان کی حقیقت واضح ہو سکتی ہے یہ اسی طرح ہے. فارن فنڈنگ کیس آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے. 7 سال تک اس پہ سٹے لیتے رہے قانونی حق کہہ کر, کیوں نہیں فیس کرتے اس کو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, رائٹ. اچھا جی, امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری, ترقی کے لیے پرعزم, تناؤ چاہتے ہیں نہ وسائل کا جنگ پر استعمال, ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا. بہت کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, بہت کلیئر سٹانس ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں جو جنوبی ایشیا کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم بڑے 2 ملک ہیں, پاکستان اور انڈیا. جی جی, ان دونوں کی عوام غربت بہت زیادہ ہے, ہمیں لگتا ہے شاید پاکستان میں انڈیا میں ہم سے بھی زیادہ ہے. جی بالکل بالکل, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہے, پرسنٹیج بہت کم ہے. جی جی. تو پرائم منسٹر کا جو یہ بیان ہے یہ بنیادی طور پہ یہ دعوت دیتا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی کہ آئیں عوام کے لیے کام کریں. اس جو ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان, جو اختلافی مسئلہ ہے کشمیر کا, ہم اس کشمیر کے مسئلے کے اوپر ڈائیلاگ کریں, نیگوشیٹ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. اور پاکستان قرارداد اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق, اور اس قرارداد کے مطابق جس کو انڈین پرائم منسٹر لے کر گیا اقوام متحدہ میں, ہم نہیں لے کر گئے, یو این او میں لے کر گئے انڈین پرائم منسٹر. ہم کہتے ہیں اسی قرارداد کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں, حل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, ڈائیلاگ کے تھرو. لیکن بدقسمتی سے ہٹ درمی کی انتہا ہے انڈیا کی جانب سے اور مظالم کی انتہا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس میں ڈائیلاگ کی بات کی جائے, ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی محاذ کھول دیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے, دیکھیں یہ اور پوری اٹینشن ڈائیورٹنگ ٹیکٹکس لگائے جاتے ہیں. یہ جو واقعہ بمبئی اٹیک ہے وہ بیسیکلی صرف اس کے ڈائیلاگ کے دروازے بند کرنے کے لیے بالکل خود ہی کرایا گیا, یہ خود ہی کرایا گیا, اور اس میں اپنے ان آفیسرز کو خود ہی مروایا گیا جو چیزیں نہیں مان رہے تھے, بالکل ایسی ہے, جو اوپن کر رہے تھے. احمد کرکرے کو اگر نام آپ کو یاد ہو تو وہ ان کو ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا اس دن. تو یہ سب خود کروا کر تاکہ ڈائیلاگ کے راستے بند کیے جائیں اور اس کی کشمیر کی حیثیت کو چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, میں بلاول بھٹو صاحب کو ڈسکس کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جی, کہتے ہیں بلوچ عوام نے پارٹی پر اعتماد کیا, ممبران خوشحال پاکستان کے لیے کام کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب, فورن منسٹر صاحب کہتے ہیں ایسا. جس طرح کرنٹ سچویشن میں فورن منسٹر صاحب کی پرسنالٹی ابھر کے سامنے آئی ہے, جس طرح وہ ہر فرنٹ پر بڑے بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے جو بنیاد جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی رکھی, تو یہ کسی قومیت, لسانیت, فرقہ پرستی کے اوپر نہیں, بیس نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ چاروں صوبوں کی زنجیر جب ہم کہتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو یہ نیشنل پارٹی ہے, قومی پارٹی ہے. تو لہٰذا بلوچ جن کے بارے میں ہم مختلف قیاس آرائیاں لوگ گھڑتے ہیں, وہ پاکستان کے قومی دھارے میں شمولیت اختیار اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب پاکستان کی قومی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. اور یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے کہ بلوچ محب وطن ہے, جی بالکل ٹھیک, ہم ان کو مین اسٹریم
सियासत के अंदर लेकर आए जी जी ताकि जो उनके ऊपर शकूक व शुबहात हैं वो खत्म हो सकें। ठीक है। और बहैसियत दूसरा सवाल का जो हिस्सा है आपका, जी, बहैसियत जी। वजीर खारजा, आप देखें कि बहैसियत वजीर खारजा, जी एक तो जो वजीर खारजा का काम है जी जी कि मुसलसल दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करें, ठीक है, और पाकिस्तान को का राबता दुनिया के साथ बढ़ाएं। बहाल किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए मुसलसल वो विजिट पर हैं जी और जाती खर्चे पर विजिट पर हैं। जी मजे की बात ये सरकारी अखराजात पर नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस कदर मेच्योरिटी, जी जी जब कोई सहाफी उनसे सियासी मामलात के ऊपर किसी जी। अपोजिशन के लीडर के बारे में बात करता है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसके बारे में कहते हैं कि ये मैं अपने मुल्क में छोड़कर आ गया हूं, जी, सही, यहां मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। रशिया के विजिट के ऊपर जब बात हुई पीटीआई के चेयरमैन के बारे में कि जी उन्होंने रशिया का विजिट किया, उसकी जी। वजह से अमेरिका, तो उन्होंने कहा यार ये देखिए उन्होंने बाहैसियत प्राइम मिनिस्टर विजिट किया था, जी, 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 किसी जी। सियासी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से नहीं। ठीक है। तो लिहाजा मैं उनका दिफा करूंगा एज ए पाकिस्तान के, मैंने प्राइम मिनिस्टर की जी हैसियत जी से। जी जी तो ये बात आप देखें कि एक जमहूरी पार्टी के सरबराह की हैसियत से जी। और कौमी पाकिस्तान की कौमी पार्टी की सरबराह की हैसियत से बिल्कुल ठीक। मेच्योरिटी के हाई लेवल के ऊपर है। जी, जी। और उन्होंने साबित किया है कि वो ट्रू सियासतदान है, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, सही। और उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं वज़ीर आज़म साहब की एक और स्टेटमेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। गुर्बत का खात्मा, सनतकारी, ज़राअत को फ़रोग और ख़वातीन को बासलाहियत बनाना चाहते हैं। हमने देखा कि कल परसों इनफैक्ट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जिसमें एग्रीकल्चर पर बहुत काम करने की बात की जाती है। पीएम साहब इनाग्रेट भी करते हैं, आर्मी चीफ के हमरा जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है उसे भी इनाग्रेट किया जाता है। क्या समझते हैं, माजी में हुकूमतें शायद ये पॉइंट मिस कर गई थी कि एग्रीकल्चरल मुल्क है पाकिस्तान और इसे उसी तरह आगे लेके बढ़ सकते हैं, यही हमारा तरक्की का रास्ता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर आप देखें, जो इसमें दो पहलू हैं सवाल के। जी। एक तो ये है कि हम जब कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, जी तो फिर हम गंदम इंपोर्ट क्यों करते हैं, जी बिल्कुल। हम दालें इंपोर्ट क्यों हाँ, करते इस हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। उसकी वजह यह है जी कि गवर्नमेंट की वो जगहें जो लोगों ने 10-10 हजार एकड़ जगह अपने नाम लीज करवाई हुई है, ठीक है। उसमें से 200 एकड़ वो कल्टीवेट करते हैं और बाकी फजूल पड़ी हुई है, बाकी फजूल पड़ी वो हुई है। लीज कराई हुई है। सही। अच्छा, इस जो प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत बात यह है कि इसमें जो 44 लाख या 48 लाख 44 लाख एकड़ जो जगह है, जी। उसमें अगर देखेंगे तो मैक्सिमम तहसील मनकेरा है, जी बिल्कुल ठीक है। और कुछ बखर के एरियाज हैं, जी। और कुछ चीचावतनी और साहिवाल के एरियाज हैं। अब ये एरियाज को अगर आप देखें तो 18 हजारी से लेके जंग के बाद 18 हजारी आता है, बिल्कुल ठीक। 18 हजारी से लेके बक्कर तक आप देखेंगे सिवाय सैंड के कुछ नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 12 प्लेन लैंड्स है। प्लेन नहीं है, बिल्कुल थल है, रफ लैंड्स है, बिल्कुल ठीक। रेगिस्तान है, जी 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 जहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं होती नहीं सिवाय होती। चने, बिल्कुल ठीक। चनों की कल्टीवेशन जी, जी, होती है। जी, जी। और कुछ एरियाज के अंदर अब लोगों ने वेल बना के बहुत थोड़े से एरियाज में, ठीक है। इंडिविजुअल बंदा जो कर सकता है काम वो बहुत थोड़े एरिया में कर हाँ, बहुत सकता है। छोटे लेवल पे सही। 5-10 एकड़ को जी, जी। उन्होंने कल्टीवेट किया। जी, 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 जी। बाकी आप अगर 4 घंटे सफर करें जंग से डेरा इस्माइल खान तक, जी। आप यकीन करें कि आप मुसलसल आप देखेंगे नो मैन लैंड नजर आएगी, आप ठीक है, ठीक है। ना आबादी नजर आएगी, ना कोई कल्टीवेशन होती हुई नजर जी, जी, आएगी। जी, जी। तो ये जो स्टेप है पाकिस्तान आर्मी के चीफ का और पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो स्टेप लिया है, ये पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो ज़रई रकबा जो गैर आबाद है, जी उस ज़रई रकबे के ऊपर काम शुरू होने लगा है। राइट और राइट 44 लाख एकड़ बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें चाइना और सऊदी अरब पार्टिसिपेट कर रहा जी। है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्या कर रहा है? टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आज चाइना में आम है तो पूरे 12 महीने आम उगता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। यानी कि सीजन नहीं आ रही है चीजें। जी, 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 अब वो जो क्लोनिंग और दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ जी, जी, एग्रीकल्चर जी, को जी। इतना आगे ले गए हैं कि मास प्रोडक्शन हो रही है, पर एकड़ जो बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यील्ड ले रहे हैं वो लोग। सही है। तो ये वो जगह हैं जहां पर हम वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो इन एरियाज में हम बहुत सारे डिफरेंट अब नई टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं उसके जरिए, अभी कुछ एरियाज के अंदर ड्रिप इरिगेशन के जरिए कुछ बागात लगाए जी, गए हैं इन जी। एरियाज में, बखर के कुछ बेल्ट के ऊपर। तो ये सब एरिया वो हैं जहां पे हम बहुत कम पानी से, बहुत अच्छी फसल उगा बहुत सकते हैं। कम सही। पानी के साथ बहुत एक्स्ट्रा बम्पर क्रॉप ले सकते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल। दूसरा इसमें एक पहलू ये है
کہ جو چیچا وطنی اور یہاں کوئی 700 ایکڑ کوئی 7000 ایکڑ کچھ زمین ہے, یہ وہ زمین ہے جو کلر زمین ہے, اچھا, جہاں پہ نہیں کوئی کاشت ہوتا, صحیح, جہاں نمک کی انٹینسٹی زیادہ ہے, وہ بالکل پانی اس میں سالٹی زمین ہے, پانی رہتا ہے, نمی بہت زیادہ ہے. اچھا وہاں پہ کیا ہے, اس ایریاز کے اندر ٹمپریچر ٹھیک ہے, وہاں پر نیپر گراس, روڈ گراس اور اس طرح کے کچھ گراس ہیں جو کہ جانوروں کے لیے بہت فروٹفل ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہم ابھی جو ہے کچھ دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں کوئی 4000 ایکڑ پہ وہ کاشت کر رہے ہیں اور وہ ٹوٹلی ایکسپورٹ کرتے ہیں. رائٹ رائٹ, جتنا گلف میں, سعودی عرب میں وہ اس کو ڈرائی کرتے ہیں. یہ 40 دن میں, یہ اس ریجن کی مارچ میں یہ کاشت ہوتی ہے گھاس, 40 دن بعد ایک کراپ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اس کو کٹ کرتے ہیں. 1400 سے 1600 روپے من اس کی ریٹ ہے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہے. پھر ٹھیک 40 دن بعد دوبارہ اس کو کٹ کرتے ہیں, ڈرائی کرتے ہیں, بیل بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک زر مبادلہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. رائٹ رائٹ. اور پاکستان کے اندر جو جانور لوگ پالتے ہیں ان کے لیے یہ ایک سستی سورس اویلیبل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب آپ سمجھیں, یعنی ہم اس اقدام کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہے جس طرح جس کی جو آنے والا ٹائم ہے وہ اس کے لیے. یہ پورا گیم چینجنگ پلان ہے. زبردست زبردست. یہ جو 3 باتیں آپ دیکھیں نا, خواتین کو آگے بڑھانا اور ایگریکلچر, تو اس میں آپ دیکھیں اٹس آل کنیکٹڈ. تو ابھی علی بابا سی او کا وزٹ آپ دیکھیں, رائٹ, بالکل بہت بڑی ڈیولپمنٹ, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صحیح. جس میں ہماری جو یوتھ ہے, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے, یوتھ ہے. بالکل ایسے. اس یوتھ کو ہم پراپر طریقے سے یوٹیلائز اگر کر رہے ہیں, اور پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریسورسز پرووائڈ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناصر بھائی, آئی ٹی کے اوپر ہم کام کریں بہت زیادہ, تو یہ ہم بہت بڑی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. رائٹ رائٹ. ناصر لودھی ہمارے ساتھ موجود. ناصر بھائی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ. اور میں ہوں لٹل شیف ماسٹر. ہم لا رہے ہیں کچھ نیا, کچھ مزیدار. پاستا بنانے کے لیے پہلے ہم لوگ کیوکمبر کاٹتے ہیں. ہم لوگوں نے نائف بہت کیئرفلی یوز کرنی ہے. میں صرف کاٹوں گی نہیں, میں تو کھاؤں گی بھی. یہ تو بہت ہی مزے کا ہے. ان کی ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے قرضے میں ڈوب جائے گا. اگر توانائی اسی طرح ضائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا. انفارمیشن ڈرائیو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک, اور یقیناً کچھ متس اور ٹیبوز ایسے ہیں سوسائٹی میں کہ جن پر ہم بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. ان میں سب سے بڑی ایک جو فیکٹر ہے یا ایک کیفیت ہے وہ ہے طلاق اور خلا کا جو معاملہ ہے. یقیناً یہ بہت حساس معاملے ہیں. ہم فیملی سسٹمز میں کافی سال, چاہے وہ ہماری بہن بیٹیاں ہوں یا پھر ہمارے بھائی ہوں, کافی سال کمپرومائز کرتے رہتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو آگے لے کر جانا اسے کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ جو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اس ساری سچویشن میں، وہ یقیناً ایسے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہیں حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کی قانونی پیچیدگیاں، پھر اور بھی بہت سے ایسے فیکٹرز ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ یہ جو طلاق کا اور خلا کا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اضافہ بہت ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جو یہاں تک لے آتا ہے اس رشتے کو، وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. تو آج ان سارے ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین محمد انیس، آپ لائر ہیں، ماہر قانون ہیں. قرۃ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. قرۃ، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، وائی آر وی ناٹ کمپرومائزنگ اینی مور؟ ہم اپنے پرانے رشتوں کو اگر دیکھتے ہیں، ہمارے جو بڑے تھے یا بڑے ہیں، انہوں نے بہت سال بڑے اچھے سے، بہت خوش اسلوبی سے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر مرد ہے یا عورت ہے، میاں ہے یا بیوی ہے، تو ہر چیز ہی آپ جو ہے وہ آپ کو ایک دوسرے کی اچھی لگے یا پسند آئے. لیکن آج کل وہ کلچر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ پہلے جو ہمارے بڑے سبق دیا کرتے تھے، وہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اب ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، اس میں چاہے میل کی فیملی ہو یا فیمیل کی فیملی، وہ سب سے پہلے آ کے کہتی ہماری سائڈ کا جو پرسن ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. نہیں کرے گا کا جو ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کرے گا، تو کہتے ہیں ہم نے جو چیز برداشت کی وہ یہ برداشت نہیں کرے گا. جس پہ ہم اپنی ایج میں بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی برداشت کرنے سے چلی ہے، آپ کے رشتے برداشت کرنے سے چلے ہیں، تو آپ کیسے یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کرے گا؟ آپ جب آپ کا ایکسپیریمنٹ یا اپنے لائف ایکسپیرینس ہی یہ کہتا ہے کہ برداشت کرنے سے ہی آگے بڑھیں گے. اور جب بیک آتی ہے ہمارے پاس، سیکنڈلی ہمارے پاس ایک اور ایشو یہ آتا ہے کہ ہم مکس کلچر کا شکار ہیں اس وقت. ہمارا جو بیسک کلچر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، یا جوائنٹ فیملی بے شک نہ ہو لیکن ایک نارمز ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے. ہمارے جو نارمز تھے وہ ہم نے ویسٹرن نارمز کے ساتھ ملا دیے ہیں، جو کچھ جگہوں پہ امپلیمنٹ کرنا بہت اچھا ہے، جس میں آپ آئی ٹی لے لیں، ٹیکنالوجی لے لیں. لیکن جب آپ کلچر پہ آتے ہیں اور آپ اپنے کلچر کو چھوڑ کے، اپنی روٹس کو چھوڑ کے، مورل ویلیوز نہیں چھوڑنی چاہیے. مورل ویلیوز بھی چھوڑتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی درخت کب پنپتا ہے، وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنی جڑیں چھوڑ کے پنپنا شروع کر دے. تو ہم اپنی جڑیں چھوڑتے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا قرۃ، سب سے بڑا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور بھی فیکٹرز ہیں انہیں بھی ضرور بات کریں گے. لیکن فیملی سسٹم سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ ہے گھر والوں کی انٹرونشن. یعنی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا پھر عورت کی طرف سے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جہاں آن گراؤنڈ وہ لوگ موجود نہیں ہیں، اس رشتے میں آپس میں کیا بات ہوئی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کان بھر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹریگر کر دیا جاتا ہے سارے معاملے کو؟ جی دیکھیے، اگر ہم اپنے دین کا بھی مشاہدہ کریں تو سب سے زیادہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے قرآن شریف میں بھی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رہنا ہے، ان دونوں کو ایک بیلنس لائف چلانی ہے. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادیاں کر دی جاتی ہیں دونوں سائڈ سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شیئرنگ کرنے کے لیے فیملیز ریڈی نہیں ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس سائڈ کی جو فیملی ہے، لڑکوں کی سائڈ کی اسپیشلی، کیونکہ ہماری لڑکی شادی ہو کے ہمارا کلچر ہے کہ وہ لڑکے کے گھر جاتی ہے، تو وہاں آپ چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہتے ہوں لیکن وہ فون اور واٹس ایپ کا جو سسٹم چل رہا ہے آج کل، سوشل میڈیا کا بہت کنیکٹڈ ہے، اور اس میں لڑکوں کو جو بیلنس کرنا ہے وہ بیلنسنگ لڑکوں کی طرف سے نہیں ہے. ان کی شادی سے پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی میری اماں یا میری بہن یا جو بھی میری ماں ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، وہ ہونا چاہیے. بڑوں کی رسپیکٹ، نارمز، فیملی کلچر ہونا چاہیے. لیکن آپ جب کسی کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ ویلیوز آپ لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ ریڈی نہیں ہیں ویلیوز ایڈ کرنے کے لیے تو آپ ان کو مت لے کر آئیں. دوسری طرف بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات یہ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ آپ یہ وش پوری کریں گے تب ہماری بیٹی یہاں سروائیو کرے گی، ادروائز نہیں کرے گی. تو یہ بھی سسٹم دونوں طرف کا جو انٹرفیرنس ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جہاں وہ لوگ ہم سے طلاق دلواتے ہیں، اس کے بعد دونوں لڑکا لڑکی ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم الگ نہیں رہ سکتے، ہم نے فیملی کے دباؤ میں یہ لے لیا تھا، اب ہم الگ رہ رہے ہیں اور ہم ساتھ رہنا چاہتے تھے دونوں. ٹھیک ہے، فیملی کی وجہ سے ڈیورس، مطلب فیملیز کی وجہ سے. جی جی بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، رائٹ. اچھا قرۃ، ایک اور بڑا مسئلہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو، خواتین کی طرف سے ہو، اس طرح کے بہت کیسز آئے. زیادہ تر مرد حضرات کی بہت سے کیسز ہم سنتے ہیں کہ جی باہر کسی ٹینشن سے گھر آیا اور اس نے آ کے بیوی کی پٹائی کر دی ہے، یا پھر ہم نے خواتین کی طرف سے بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں دیکھی کہ جس میں غصہ آیا جی تو اٹھا کے کوئی چیز مار دی. تو یہ بہت بیسک
جو عمل ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے یہ بڑھتے 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 بہت کروشل ہو جاتے ہیں, معاملات عدالت تک پہنچ جاتے ہیں, عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کس طرح کیٹر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کاؤنسلنگ کا ورڈ آپ نے یوز کیا, ہمارے یہاں تو کلچر ہی نہیں ہے کاؤنسلنگ کا. ہمارے یہاں تو 70% جو آبادی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو آپ کو پہلے تو لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ جاپان کو, چائنا کو اگر ایگزامپل بناتے ہیں اور چیزیں میں, تو ان چیزوں میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایتھیکل ایجوکیشن یہ ہمارے اسلام میں موجود ہے, بے شک وہ ہمارے اسکول کے سسٹم کا پارٹ ہونا چاہیے. ایتھیکل ایجوکیشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں, موجود نہیں ہے. آپ چند ورک شاپ سے یا کاؤنسلنگ سیشن سے اس کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف اداروں کی طرف سے, لیکن آپ اس سے اتنی بڑی پاپولیشن کو کور نہیں کر سکتے. سیکنڈ آپ نے کوشچن کیا ڈومیسٹک وائلنس کا, وہ ہم نے اپنا نارم بنا لیا ہے. آپ یقین کریں گے میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں مجھے بات کی جاتی ہے کہ آپ پوچھ لیں میں نے ان کو کبھی مارا نہیں ہے, تو آپ کا کوئی یہ حق نہیں تھا کہ میں نے مارنا ہی تھا, آپ نے نہیں مارا تو آپ نے بہت بڑا کوئی کام نہیں کیا, کوئی احسان نہیں کیا. سیکنڈلی میں نے گالی نہیں دی, میں نے ابیوز نہیں کیا. اچھا ڈومیسٹک وائلنس کا جو ورڈ آتا ہے اس میں ہم صرف مار پیٹ کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مار پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ورڈ نہیں ہے, فزیکل ٹارچر ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل مینٹل ٹارچر دیکھے, ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے سوسائڈل اٹیمپٹس اور سوسائڈز ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, جس کا ریزن 90% آف دا ٹائم مینٹل ٹارچر تھا. اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ مینٹل ٹارچر کو پروو نہیں کر سکتے. مینٹل ہیلتھ کی جو آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ جا کے ہیلپ بھی لے رہے ہوتے ہیں اگر سوسائٹی سے, بڑوں سے, آپ کو 90% یہ ایڈوائز ملتی ہے کہ آپ برداشت کر لیں, آپ چھوڑ دیں. آپ کو اس معاملے میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم کے روٹ کاز کو دیکھنا ہے. اگر وہ ٹارچر واقعی ہو رہا ہے تو اس کو روکنا ہے, اور نہیں ہو رہا تو واقعی صبر کی تلقین دینی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا لیکن صبر پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. اچھا قرۃ, آپ بہتر بتا سکیں گے, یو آر دی ایکسپرٹ ہیئر, ریشو کس کا زیادہ ہے, بڑھتا کس کا جا رہا ہے, خلا کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے یا پھر طلاق کا کیسز؟ کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں خلا کا ورڈ سننے کو نہیں ملتا تھا اتنا زیادہ, آج کل بہت زیادہ ملتا ہے. بہت اچھی بات ہے, ہماری عورت امپاورڈ ہے, ہماری جو خواتین ہیں ہر فیلڈ میں آگے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے میرے خیال سے. لیکن کیا یہ کلچر بھی زیادہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایسی بات جو بری لگی فوراً خلا دائر کر دی جائے یا پھر طلاق کی طرف بات بڑھتی جائے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو ریشو بتائیے گا, پھر اس کے بعد وجوہات بھی بتائیے گا. دیکھیں ریشو کی اگر آپ بات کریں تو 80-20 کا ریشو ہو چکا ہے, یعنی 80% خواتین جو ہیں وہ خلا کے لیے آ جاتی ہیں. اچھا, that's a large number. اس کا ریزن آپ جو ماضی کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں یہ قانون تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ماضی میں یہ سسٹم ہوتا تھا کہ اگر آپ نے خلا کا مقدمہ دائر بھی کر دیا تو جو الزامات آپ نے لگائے ہیں ان کو پروف کرنا پڑے گا. اس وقت جس خلا کے سسٹم کو ہم لے کر چل رہے ہیں ادھر آپ کو کسی الزام کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک کیس فائل کیا, آپ نے صرف کہہ دیا کہ مجھے اس شخص کی آواز پسند نہیں ہے, یا ناک پسند نہیں ہے, یا منہ پسند نہیں ہے. آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے کا میکسیمم ٹائم ہے, یا 4 مہینہ اگر کوئی جوڈیشری سسٹم میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ادروائز 4 مہینے میں آپ کو خلا گرانٹ کر دی جائے گی. اس میں آپ نے جو بھی الزامات لگائے ہیں آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں جب, تو آپ اگر پروو نہیں کر پاتے ایف آئی آر میں تو آپ پہ الٹی ایف آئی آر ہو جائے گی, آپ پہ الٹا جیل ہو جائے گی. جی کاؤنٹر چیزیں ہوں گی, لیکن یہاں کاؤنٹر کا سسٹم نہیں ہے. بے شک وہ ایویڈنس کا میں ایڈ نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ پروو نہ کر پاؤ, لیکن آپ کا جو مقصد ہے وہ اچیو ہو جائے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ 98 میں چینج ہوا ہے خلا کو لے کر. ٹھیک ہے, یعنی خلا آپ کے لیے ایزی کر دی گئی ہے. پہلے جو ہے آپ ایک کیس ڈالتے تھے اس کا آپ کا ایویڈنس چلتا تھا, جو ہندوازم سے آپ کو ملتا ہے وہاں سیپریشن ہوتی ہے. سیپریشن کے قانون کو ہی ایک طریقے سے ہم خلا میں فالو کرتے تھے کہ آپ نے جو بھی الزامات لگائے ہیں اس کو آپ کو پروف کر کے دینا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وجہ ہو گئی ہے کہ آپ کے لیے خلا اتنا ایزی ہو چکا ہے. سیکنڈ, مذہبی طور پہ اگر ہم بات کریں تو خلا جو ہے وہ ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے کچھ جگہوں پہ, اور کچھ جگہوں پہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو وہ اس میں سے شرعی راستہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم ڈرا دیں گے, جب وہ ڈر جائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ پیچ اپ کا راستہ موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا بالکل, دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. مجھے میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہی ہے. اچھا, عدم برداشت جو کہ معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکا ہے, آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے, کس طرح کاؤنسل کیا جاتا ہے انہیں؟ اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کیس کو سنیں یا کسی خواتین کو, کسی خاتون کو یا مرد کو سنیں تو وہ بہت بچکانہ سوچ بھی لگے گی آپ کو کہ کن ایشوز کو ایشو بنا کر لڑائی کی جاتی ہے یا پھر
بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, اور میرا تعلق کیونکہ انصار برنی ٹرسٹ ہے جی. تو وہاں ہماری پریکٹس ہے کہ ہم ڈائریکٹ کوئی کیس فائل کرتے ہی نہیں ہیں. ہم پہلے ایک اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں اور اس میں ہم ریزنز دیکھتے ہیں کہ وہ ریزنز کیا ہیں. جی. پھر اس میں ایک چیز جو ہمارے سسٹم سے اس وقت مسنگ ہے, کچھ جگہوں پہ پریکٹس ہیں جی. وہ ہے میڈیشن. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم پہلے ادر سائڈ کو کال کرتے ہیں, جو بھی پارٹی ہو, ہمیں میل بھی اپروچ کر دیتے ہیں, کبھی فیمیل اپروچ کرتی ہیں. ہم سیکنڈ پارٹی کو کال کرتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پروفیشن پہ آتے ہیں تو ہر انسان کو پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو فیس کے چکر میں یا اور چیزوں میں یہ ثالثی کا جو کردار ہے یہ ہماری سوسائٹی سے مسنگ ہو گیا ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے یہ کردار تو ہمارے خاندانی سسٹم کو دینا چاہیے تھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہ پورا کر دو, ادروائز آپ جو ہے وہ دونوں سیپریٹ ہو جاؤ. تو پھر وہاں ہمارا ادارہ یا ہم جیسے لوگ ٹیک اوور کرتے ہیں, ہم پہلے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اگر ہم ایشوز دیکھتے ہیں, اور یہ آپ کو ویسٹرن کلچر سے ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. ویسٹرن کلچر حالانکہ یہ ہمارا اسلامی سسٹم تھا, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں ویسٹرن کلچر سے لینا پڑ رہا ہے. اچھا خورت, بالکل ٹھیک ہے. خورت یہ بتائیے گا کہ ڈومیسٹک ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس قانون کیا کہتا ہے, چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو رہا ہو یا خاتون کے ساتھ ہو رہا ہو, قانون اس کی کیا پیچیدگیاں بتاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈومیسٹک وائلنس ہو یا فزیکل وائلنس ہو, اس پہ سب سے پہلے اگر آپ نے پروف کر دیا, ٹھیک ہے, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. آپ مرد ہیں, عورت ہے, اس کے لیے آپ فرد ہیں, آپ مرد یا عورت ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے پہلے تو آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہماری کورٹس بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور وہ بھی پری ٹرائلز کے دوران ٹائمنگز دیتی ہیں, وہ بھی کیس کی نوعیت دیکھتی ہیں کہ اگر ہوا ہے ایسا تو کیوں ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں معاشرے نے مار پیٹ کو, چاہے کسی بھی سائڈ سے ہو, اور گالیوں کو, ایبیوز کو ایک بائی ڈیفالٹ سسٹم بنا لیا کہ یہاں تک اوکے ہے. میرا خیال ہے کہ اگر رشتے کو چانس دینا بھی ہے تو اس بندے کی ریہیبلیٹیشن پہ ضرور کام کرنا چاہیے, یعنی اس کے کاؤنسلنگ سیشنز نہیں روکنے چاہیے. ہم ایک بار لڑکی کو گھر بھیج دیتے ہیں یا لڑکے کو ساتھ بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد کاؤنسلنگ سیشنز اور ریہیبلیٹیشن پہ کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے 3 مہینے بعد وہی فیملی ہمارے پاس آ جاتی ہے. یعنی جو ڈیمیج ہوا ہے اسے ہم ریکور نہیں کرتے. جی, ریپیئر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا, تو 2 سال پہلے ہم نے ان کا پیچ اپ کروایا, اس کے بعد 2 سال کی وہ ایک بچی لے کے میرے پاس خاتون ہے کہ کیونکہ آپ نے پیچ اپ کروایا تھا اور اس بیچ یہ بچی بورن ہوئی ہے, تو یہ اب آپ لوگ رکھیں گے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے طلاق لی دوبارہ, تو بچے تک پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پیچ اپ نہیں ہو پاتا. پیچ اپ نہیں ہوتا, صحیح. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اچھا قرت, ایگوئسٹک رویے ہم دیکھتے ہیں کہ انا نہیں مارنی اپنی, چاہے وہ مرد ہو, مرد میں زیادہ ہے یہ, انفیکٹ خواتین میں پھر بھی اس کی جو تعداد ریشو جو ہے وہ کم ہے, لیکن پھر بھی رویوں میں انا کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور میرے خیال سے زیادہ تر جو ایشوز ٹریگر ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑے ٹریگر ہوتے ہیں وہ یہیں سے ٹریگر ہوتے ہیں. ہار نہیں ماننی, کمپرومائز نہیں کرنا. کیا کرنا چاہیے ایک مرد اور ایک عورت کو کہ اگر اس طرح کا آپس میں سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اسے کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں, اس کی تو سب سے بڑی ترکیب ہمارے دین نے دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے. بالکل. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ روم سے شروع ہونے والی لڑائی جو ہے وہ پہلے ڈرائنگ روم میں پہنچتی ہے, اس کے بعد روڈ پہ پہنچتی ہے, اس کے بعد اداروں میں پہنچتی ہے. یہ جو سسٹم ہے اس کو سب سے پہلے تو ختم کرنا چاہیے. اگر آپ کی لڑائی روم میں ہوئی ہے, چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں, تو آپ دوسرے لوگوں کو اس چیز میں انٹرفیرنس کروائیں ہی مت. اس کا ریزن یہ کہ وہ اس سچویشن کو جی ہی نہیں رہے ہوتے. جب جی نہیں رہے تو وہ آپ کو ایڈوائز کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا جو پیر ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اس میں لڑکوں کو تھوڑا زیادہ کمپرومائز کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عورت کو جو وہ ٹیری پسلی سے بنایا گیا, تو وہ ضروری ہے کہ آپ کمپرومائز کریں. آپ کو دین بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ گھر کے امیر, آپ کو رتبہ بھی اسی لیے بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو جھکنا بھی ہے تھوڑا سا. تو اگر مرد کی سائڈ سے تھوڑا سا, کیونکہ ایشو بھی زیادہ تر مرد کی سائڈ سے ریز ہوتے ہیں, میں 100% مردوں کو بلیم نہیں کری, لیکن زیادہ تر ایشوز کی طرف سے ریز ہوتے ہیں, تو ان کو کمپرومائز بھی تھوڑا زیادہ کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, میں چونکہ ہم قانونی سائڈ پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, اگر ایک معاملہ کورٹ تک پہنچتا ہے جس میں خلا, طلاق یا پھر اس طرح کا ڈومیسٹک ابیوز کا معاملہ, تو اس میں پیچیدگیاں کیا کیا ہیں, پھر اس کے بعد کس طرح موقع دیا جاتا ہے کہ اس سچویشن کو بہتر بنایا جا سکے, اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے, کس طرح
یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ مکمل کیے جاتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی پہلو ہیں تو وہ بھی ہم سے ڈسکس کیجیے گا. یہاں پر دیکھیں بہت سارے فیکٹرز آپ ایڈ کروں گی میں یہاں پر. سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو جہیز دیا جاتا ہے جی اس پر بھی بہت زیادہ لڑائی کی جاتی ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں جیسے ہی ہمارے یہاں منگنی جو ایک سسٹم ہے، آپ اس کو نام دے دیں دودھ پلائی یا جو بھی، وہاں سے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ اینڈ تک جاتے ہیں بچوں کی شادیوں تک. صحیح، ٹھیک ہے، آپ کی شادی میں بھی یہی ہوا تھا، آپ نے بچوں کی شادی میں بھی یہی کیا، جس میں آپ نے ایک جو پوائنٹ ریز کیا ڈاوری آرٹیکلز ہم جس کو کہتے ہیں جہیز. ٹھیک ہے، حق مہر پہ لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات لڑکی والے یہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جو لڑکے کی حیثیت نہیں ہے. ایسے معاملات کو ہماری شریعت بہت اچھے سے ڈیفائن کرتی ہے، اور ہمارا آئلی زندگی کا جو قانون ہے وہ بھی شریعت پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں شریعت سے ہی لی گئی ہیں ہمارے قانون میں، ادر دین مائنورٹیز ان کے الگ لاز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈلی جو آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھا ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان میں جو قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں نا، وہ وقتی طور پہ تو آپ ایگو میں فیصلہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پہلا لیگل نوٹس بھیجا، سسٹم شروع ہوتا ہے لیگل نوٹس بھیجنے سے. اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے تو FIR سے شروع ہوتا ہے، اگر فیملی ایشوز ہیں تو لیگل نوٹس سے شروع ہوگا. وہاں سے آپ نے اپنا رشتہ بریک آلریڈی کر دیا. جس کو آپ نے لیگل نوٹس بھیجا وہ آلریڈی آپ کا دشمن بن گیا ہے. اب اگر ہم پیچ اپ کروا دیں، ادارے پیچ اپ کروا دیں، کورٹ پیچ اپ کروا دیں، تب بھی آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے دل میں وہ بات مقام نہیں رہے گا. دلوں میں جو میل آتے ہیں اس کو جانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، قانونی پیچیدگیوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی اتنا ایزی سسٹم نہیں ہوتا. آپ نے جہاں سے طلاق لی وہاں بچوں کے معاملات آتے ہیں، مینٹیننس کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں. گارجین وارڈ کی کیسز میں میرے پاس 15 سال سے جو ہے وہ بچے آ رہے ہیں، جب تک وہ کسٹڈی کے 18 سال تک کا، جب تک آپ کا بچہ نہیں ہوگا آپ کو بھی کورٹ آنا ہے، آپ کے پارٹنر کو بھی کورٹ آنا ہے، ادھر وے. اچھا، اور اس بچے کی لائف ڈسٹرب ہو گئی، آپ نے ایک پرابلم چائلڈ دے دیا. اگین وہاں بھی ایگو کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں اور بچوں کی لائف بھی سیدھی نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، بچوں کو وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں جو ان کی ایج کے لیے نہیں ہوتی. جبکہ آپ کو ویسٹرن کلچر میں ڈیورس کا سسٹم بہت زیادہ ملتا ہے، سیپریشن کا سسٹم بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن وہ سیپریٹ ہونے کے بعد اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنا. صحیح. اچھا قرت، یہ جو آپ نے میڈیشن کا بھی ذکر کیا، میں اس پہ بھی ایک آخری سوال کروں گا، دین ویل ریپ اٹ اپ. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت کم ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میڈیٹرز ایسوسی ایشن آئی تھنک ایک ادارہ ہے جو کام کرتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 اور NGOs بھی ہیں جو اس پہ کام کرتی ہے. مگر ہم نے اس کو اوپن پلیٹ فارمز کیوں نہیں دیے پبلک کو، کہ جہاں اگر کسی کو مرد اور عورت کو مسئلہ ہے تو وہ شرم محسوس نہ کرے، وہ فوراً آئے، آ کے ڈسکس کرے اس پلیٹ فارم سے، دے آر دی ایکسپرٹس، اسے کاؤنسل کرے اور گھر چلے جائیں. کیوں ہم میڈیشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ دیکھیں، شاید میں آپ کی ایک نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہماری سپریم کورٹ نے اس بات کو اب جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پارٹ آف کیس ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں ٹریننگز اسٹارٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا جو ہے جج خود ریکمینڈ کریں گے اب کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ثالثی کے پاس جانا ہے، وہ آپ کے لیے میڈیشن میں کیا فیصلہ آیا پہلے وہ آپ وہ بتائیں، اس کے بعد آپ کا کیس ہوگا. جی، تو یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع. لیکن آپ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ لاز بہت سارے ہیں، پلیٹ فارم سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہو رہی امپلیمنٹیشن. اور آپ گھروں سے نکل ہی نہیں رہے کیونکہ اس کو ٹیبو بنا دیا گیا. سوسائٹی اس کو ٹیبو سمجھتی ہے. تم ادارے کے پاس چلے گئے، تم کورٹ چلے گئے، تم پولیس کے پاس چلے گئے، ہم سب لوگ جوائنٹلی آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے اور صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں دلا پائیں گے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا قرت، جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ظاہر ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم جاتے جاتے ایک میسج اگر آپ دے دیں، پھر ہمارے ایک اور سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے. جی دیکھیں، میرا میسج یہی ہوگا کہ اگر آپ خود اپنی مدد نہیں کریں گے، آپ نکلیں گے نہیں. اگر آپ کی بیماری بھی جب شروع ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ کو علاج مل جائے گا. ٹھیک ہے، بیماری چھوٹی ہوگی، ہم علاج جلدی ڈھونڈ دیں گے. آپ ہمارے پاس آئیں یا ہمارے جو اور بھائی بہن اس پروفیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف جائیں، ان سے ہیلپ لیں اور انہیں بتائیں کہ ہم اس چیز کو توڑنا نہیں چاہتے. پہلے توڑنے سے پہلے جوڑنے کی کوشش ضرور کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، عدالتوں کے راستے ہمیشہ کھلیں. آپ وہ بعد میں اپلائی کریں، پہلے آپ پرسنلی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ قرت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ماہر قانون قرۃ العین محمد انیس صاحبہ موجود تھی. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہمارا وہ ہے جو ہر شخص سننا چاہتا ہے.
آج کل کیونکہ بارشوں کی جو پریڈکشن ہے وہ یقیناً کی تو گئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کراچی کے کچھ علاقے بالکل ڈرائی ہیں، اس کے بعد کچھ علاقوں میں بہت تیز بارش ہے. یہی حال سندھ کے ایریاز کا بھی ہے، پنجاب کے علاقوں کا بھی ہے. کچھ ایریاز جیسے لاہور میں ہم نے دیکھا کہ بہت تیز بارش ریکارڈ کی گئی، فلڈز کی سچویشن تھوڑی سی پیدا ہوئی، وہاں پر اربن فلڈنگ کی سچویشن پیدا ہوئی. اس کے بعد یہی حال بلوچستان کا بھی ہے، کچھ ایریاز بالکل ڈرائی ہیں، کچھ ایریاز بہت تیز بارش جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سرفراز صاحب، چیف میٹرولوجسٹ ہیں. سردار صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. سر کب کرا رہے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تو بارش ہی نہیں ہوئی. دیکھیں بس یہ اصل میں جو کراچی یا سندھ کی بات کریں نا، پہلے تو جو مین ہواؤں کی سرکولیشن کہہ لیں یا کنورجنس کہہ لیں، جہاں پر ہوائیں کنورج ہوتی ہیں، یہ لو پریشر ایریا مختلف ناموں سے اس کو ہم وہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں. جی تو وہ تھوڑا سا دور یعنی کراچی اور ٹھٹھا کے جنوب میں سمندر کی طرف زیادہ ٹلٹڈ رہا، تو اس وجہ سے کچھ ایریاز میں تو اچھی خاصی یعنی تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں تو بڑی تیز اچھی خاصی بارش ہوئی. بدین میں اور عمر کوٹ میں بھی پچھلے 2 سپیل ایسے ہو چکے ہیں 70 ملی میٹر سے اوپر کے. اور اسی طرح سے تھرپارکر ڈسٹرکٹ کے مطلب دور دراز پورے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 100 ملی میٹر سے کچھ کم اس طرح سے ہوئی ہے. تو کراچی میں البتہ کم ہوئی ہے، کہیں ماڈریٹ ہوئی ہے، کہیں لائٹ رین ہوئی ہے، کہیں جگہ میں ہوئی نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہواؤں کی جو کنورجنس یا لو پریشر ایریا تھا وہ تھوڑا سا دور ٹلٹڈ مطلب سمندر کی طرف رہا اس وجہ سے. اور اوپر اب پنجاب میں بھی اسی طرح سے رہا کہ لاہور پہ اور لاہور کے ایسٹ میں یعنی انڈیا کے جو علاقے اس طرف اور نیچے پھر قصور، یہ علاقہ زیادہ متاثر ہوا ہے. ان علاقوں میں بہت تیز بارش ہوئی ہے اور باقی جگہوں میں تو کہیں ہلکی کہیں درمیانی سی ہوئی ہے. اچھا سردار صاحب، بلوچستان ہم پنجاب کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی سچویشن ایسی ہے کہ کہیں بہت تیز بارش ہے، کہیں بہت ہلکی بارش ہے، اور کہیں گرمی کی شدت مزید اضافہ ہو چکا ہے وہاں پہ. یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بلوچستان میں کوئی ہواؤں کی سچویشن اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں ویسے نا مانسون جو روایتی طور پر پہنچتا ہے تو وہ وہی جو شمال مشرقی بلوچستان اور مشرقی اضلاع ہیں جو بلوچستان کے، یعنی اوپر آپ ذوب سے شروع کریں تو ذوب، چمن اور پھر اس کے ساتھ قلعہ سیف اللہ اور بارخان اور یہ جو علاقے ہیں، اور نیچے خزدار، لسبیلا اور کسی حد تک مکران کا جو ایسٹرن پارٹ ہوتا ہے یعنی ہب سائڈ. انہی اضلاع میں فی الحال بارش ہوئی ہے، اور اس میں سے جو اوپر ذوب اور بارخان جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں اچھی تیز بارش ہو چکی ہے. اور باقی جو ویسٹرن بلوچستان ہے، خاص کر کیکس ڈسٹرکٹ اور ادھر مکران ڈسٹرکٹ اور اوپر چاگی ڈسٹرکٹ، وہ اصل میں ہائی پریشر کے انفلوئنس میں ابھی تک، یعنی ایران اور اس ملکہ علاقے جنوبی افغانستان اور یہ جو ہمارا ویسٹ بلوچستان ہے وہاں پر ابھی تک ہائی پریشر کی فارمیشن ہے، تو اس وجہ سے وہاں زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. البتہ ادھر والے جو اضلاع ہیں مشرقی اضلاع اور شمال مشرقی اضلاع، یہاں پر تو مانسون چل رہا ہے. اور روایتی طور پہ مانسون کی ریچ یہیں تک ہوا کرتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوا کرتی. پچھلے 2-3 سال ایسے تھے، خاص کر پچھلا سال کی وہ تو بہت ہی پاورفل مانسون تھا، تو آخر تک ویسٹ تک پہنچ گیا تھا اور تمام علاقوں میں بلوچستان. اچھا سردار صاحب، پچھلے سال میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی مشکل صورتحال کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ سیلابی جو ریلے تھے وہ تقریباً آدھا سندھ اور اس سے زیادہ پنجاب کے بھی کافی ساری ایریاز اور بلوچستان کے کافی ساری ایریاز بہا کے لے گیا تھا. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو، لیکن اس بار کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس طرح کا کہ جس میں سیلابی کیفیت پھر سے آ سکے؟ کیونکہ ظاہر ہے حکومت اور پھر اس کے بعد جو سول اور عسکری ادارے ہیں وہ تیاری تو پوری کیے بیٹھے ہیں. بالکل جی، پچھلا سال تو بہت ہی غیر معمولی سال تھا. اس میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اور پورے ساؤتھ ایشیا کی جو مانسون کی بارشیں نا، ان کا کچھ ٹیلی کنیکشن ہوتے ہیں، کچھ کنٹرولنگ فیکٹرز، کلائمیٹ کنٹرول جیسے کہتے ہیں، وہ ادھر ان کا سرا ملتا ہے جا کے پیسفک اوشن کے درجہ حرارت سے. تو پیسفک اوشن میں جب درجہ حرارت معمول سے کم چل رہے ہوں، جیسے کہ پچھلے 3 سال کم چل رہے تھے، تو ہمارے یہاں پھر زیادہ بارشوں کا باعث بنتے ہیں وہ. اور جب وہاں پر درجہ حرارت زیادہ ہوں، جس کو ہم النینو فینومینا کہتے ہیں، تو پھر یہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں. اس سال اتفاق سے النینو کی طرف بڑھ رہی ہے صورت. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب، تھوڑا وقت کی قلت کے باعث آپ کو قطع کلامی کی معذرت. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہاں ہم یہ بھی بات کریں گے، جس طرح سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ سسٹم پر سارا انحصار ہے کہ کس طرح ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ اگر اس طرف بڑھے، اس علاقے کی طرف بڑھے تو بادل بھی لے کے آتا ہے اور بارش بھی ہو جاتی ہے. کراچی کے کچھ علاقے مستفید ہوئے ہیں ہلکی بارش سے، لیکن ابھی تک
زیادہ تر کراچی جو ہے وہ ڈرائی ہے، اور یہی کچھ جہاں پنجاب کے سدرن ایریاز بھی ہیں کہ جہاں بارش کم رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہوئی کہ جہاں ایک دن میں یعنی 6 گھنٹے کے اندر 7 گھنٹے کے اندر 282 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ بہرحال جی ہم اپنے لاہوری بھائی بہنوں کو کہیں گے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے اور ایسی کوئی سچویشن پاکستان میں کہیں بھی ڈیولپ نہ ہو کہ جس میں سیلابی صورتحال ہو۔ آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔